दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है मनी मास्टर द गेम। जी हाँ दोस्तों, कोशिश कीजिएगा इस किताब को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस किताब को सुनने के बाद आपको यकीनन ऐसी ऐसी चीज़ों से पर्दा उठेगा जो आपने या तो कभी नहीं सुनी होंगी या तो कभी आपके कानों से नहीं गुजरी होंगी। दोस्तों, मेरा पहला और मुखलिसाना मशवरा है कि इस किताब को पूरा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सेम पैटर्न के साथ हम किताब का इंट्रो लेंगे और फिर 7 डिटेल पॉइंट में हम उनको समझेंगे। दोस्तों, आते हैं हमारे इंट्रो की तरफ। दोस्तों, पैसा खेल नहीं बल्कि निज़ाम है और निज़ाम सीखा जा सकता है। दोस्तों, ज़रा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर ये सवाल खुद से पूछें, क्या तुमने कभी पैसा कमाया फिर भी दिल मुतमईन नहीं हुआ? क्या कभी पैसा कमाते कमाते थक गए लेकिन इनसिक्योरिटी ख़त्म नहीं हुई? अगर हाँ, तो मसला तुम्हारी मेहनत नहीं, मसला तुम्हारी अकल नहीं और ना ही मसला तुम्हारी किस्मत है। ये मसला ये है कि तुम खेल खेल रहे हो लेकिन उसूल नहीं जानते। दोस्तों, ये किताब वो उसूल सिखाने आई है जिन पर दुनिया के अमीर तरीन लोग खामोशी से खेल जीत रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये है, ज्यादातर लोग पैसे से क्यों हार जाते हैं? क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि पैसे कमाओ, पैसे बचाओ, खर्च पर कंट्रोल करो, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे के लिए सोचता है, खतरनाक रिस्क असल में है क्या और लॉस से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मसला ये नहीं कि लोग पैसा नहीं कमाते, मसला ये है कि वो पैसे के खेल के रूल्स नहीं जानते। मगर सवाल ये आता है, हम सब एक बड़ी गलती क्या करते हैं? हम समझते हैं ज्यादा पैसा ज्यादा सुकून देता है, लेकिन हकीकत ये है दुनिया में करोड़पति भी परेशान है, मल्टी मिलियनर भी इनसिक्योर हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमाया लेकिन गेम मास्टर नहीं बने। जी हाँ दोस्तों, ये किताब सिखाती है सुकून पैसे से नहीं बल्कि कंट्रोल से आता है। दोस्तों, फाइनेंशियल फेयर खामोश दुश्मन है। अगर लोग ये नहीं मानते लेकिन दिल के अंदर रिटायरमेंट का डर होता है, मार्केट क्रैश का डर होता है, बीमार होने का डर होता है और पैसे खत्म हो जाने का डर होता है, ये सब जिंदगी के फैसले खामोशी से कंट्रोल करते हैं। टोनी रॉबिन्स यहाँ कहते हैं, असल आज़ादी पैसे में नहीं, ज्यादा पैसे को कंट्रोल करने में है। दोस्तों, सवाल यह है कि ये किताब क्या मुख्तलिफ करती है? किताबें तो लाखों हैं, ये किताब जल्द अमीर बनने का ख्वाब नहीं बेचती, रिस्की शॉर्टकट्स नहीं दिखाती। ये किताब रिस्क मैनेज करना सिखाती है, डाउनफॉल में कैसे रहना है वो सिखाती है और सिस्टम बिल्ड करना सिखाती है। ये किताब कहती है, पहले सरवाइव करो, उसके बाद ग्रो करो। एक सादा सी मिसाल से समझें, दो लोग हैं, पहला हाई रिटर्न के पीछे भागता है, दूसरा हर स्कीम में घुस जाता है। मगर दूसरा इंसान बोरिंग प्लान लगता है, रिस्क कंट्रोल करता है, अपने प्लान पर सब्र रखता है। 10 साल के बाद पहला कहानियां सुनाता है और दूसरा ऑप्शंस रखता है। ये किताब कहती है, ऑप्शंस होना असल अमीरी है। मगर सवाल ये है कि हम रिस्क को गलत क्यों समझते हैं? हम रिस्क को समझते हैं मार्केट का गिरना, लेकिन असल रिस्क ये है कि आपका प्लान ना हो, असल रिस्क ये है कि आपको नॉलेज ना हो और इमोशन में फैसले करना सबसे बड़ी गलती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मार्केट का रिस्क मैनेज हो सकता है। दोस्तों, ये किताब असल में है किसके लिए? ये किताब जो पैसा कमाता है लेकिन कंट्रोल नहीं करता, जो इन्वेस्ट करना चाहता है मगर डरता रहता है, जो फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है मगर ब्लाइंड नहीं बनना चाहता। ये किताब तुम्हें अमीर नहीं, महफूज और आज़ाद बनाने आई है। दोस्तों, आगे हम क्या क्या सीखेंगे इस किताब से? दुनिया के अमीर तरीन लोग पैसे को कैसे देखते हैं, रिस्क को जीरो के करीब कैसे लाते हैं, मार्केट क्रैश में कौन इंसान सरवाइव कर सकता है और वो रूल्स जो कभी पब्लिक में नहीं सिखाए जाते। दोस्तों, पैसा कलमा नहीं कि अंधा यकीन मांगे, पैसा एक खेल है और जो इसके उसूल सीख लेता है वही सुकून से जी पाता है। दोस्तों, अगर तुमने गौर किया हो तो पैसा असल में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साज बन चुका है। हम कहते कुछ हैं
اور کرتے کچھ اور ہیں جس کا ہمیں خوف ہوتا ہے۔ نوکری اسی لیے نہیں چھوڑتے کہ پیشن نہیں، بلکہ اس لیے کہ انکم کا خوف ہوتا ہے۔ انویسٹ اسی لیے نہیں کرتے کہ رسک نہیں، بلکہ اس لیے کہ لاس کا خوف ہوتا ہے۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں لوگ پیسے سے نہیں ہارتے، لوگ خوف سے ہار جاتے ہیں۔ دوستو، فائنینشل ڈر آخر بنتا کیسے ہے؟ یہ ایک دن میں نہیں بنتا، یہ بنتا ہے بغیر نالج کے فیصلے لینے سے، بغیر پلان کے انویسٹ کرنے سے، اور دوسروں کو دیکھ کر اندھا فالو کرنے سے۔ ایک بار اگر لاس ہو جائے، مارکیٹ کریش دکھ جائے، تو انسان سالوں تک پیسے سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے خوف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن سمجھ سے اور قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہماری کتاب کا انٹرو۔ اب چلیں گے ہمارے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دوستو، ہر پوائنٹ کو بہت ڈیٹیل سے سنیے گا اور سمجھیے گا، تاکہ آپ اس کتاب سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کر پائیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے فائنینشل مائنڈ سیٹ اینڈ سائیکولوجی۔ پیسہ باہر نہیں، پہلے دماغ میں جیتا جاتا ہے۔ دوستو، پیسہ تمہاری زندگی میں ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے جیسا تم اس کے بارے میں سوچتے اور سمجھتے ہو۔ دوستو، یہ بات بہت غور سے سنیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتی ہے پیسہ مارکیٹ میں بنتا ہے، پیسہ بزنس میں بنتا ہے، یا تو پیسہ اسکل سے بنتا ہے، مگر ٹونی رابنس کہتے ہیں پیسہ سب سے پہلے دماغ میں بنتا یا ٹوٹتا ہے۔ اگر تمہاری سوچ خوف پر بنی ہے، اگر تمہاری سوچ ڈر پر بنی ہے، یا پھر جلدی امیر بننے کی لالچ پر بنی ہے، تو پیسہ آئے گا بھی تو ٹکے گا نہیں۔ مگر سوال یہ ہے، لوگ پیسے سے ایموشنلی کیوں جڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ پیسہ صرف کرنسی نہیں، بلکہ سروائیول کی علامت ہے۔ بچپن سے گھر کے جھگڑے پیسے پر ہوتے ہیں، خوف پیسے پر ہوتا ہے، عزت بھی پیسے پر دی جاتی ہے، تو سب کانشیس مائنڈ میں پیسہ تحفظ بن جاتا ہے، پیسہ طاقت بن جاتا ہے، اور پیسہ سکون بن جاتا ہے۔ مگر ٹونی رابنس کہتے ہیں جب تک تم پیسے کو جذبات سے آزاد نہیں کرو گے، پیسہ تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ دوستو، خاموش زہر ہے، اس کا ڈر کافی نہیں ہے، سب میرے خلاف ہو، اگر کھو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ رسک سے ڈراتی ہے، اپورچونٹی چھین لیتی ہے، اور انسان کو ڈیفینسو بنا دیتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے ڈر میں لیا گیا ہر فیصلہ مہنگا پڑتا ہے۔ دوستو، سمجھے اس بات کو۔ ہم مارکیٹ میں پینک کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پہلے کبھی کریش نہیں دیکھا، یا اگر دیکھا تو ایموشنلی تیار نہیں تھے۔ جب مارکیٹ گرتی ہے، نیوز چلاتی ہے، واٹس ایپ ڈراتا ہے، سوشل میڈیا پینک پھیلاتا ہے، رزلٹ یہ نکلتا ہے، ایموشن ڈیسیجن لے لیتا ہے، اور لاجک وہیں مر جاتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے جو مارکیٹ کریش میں خود کو قابو میں رکھتا ہے، وہی لانگ ٹرم میں اس گیم کو جیت پاتا ہے۔ دوستو، ایک حقیقت کو سمجھیں جو امیر اور غریب میں فرق ڈالتی ہے۔ غریب مائنڈ سیٹ کاش مارکیٹ اوپر چلی جائے، کاش یہ لاس کور ہو جائے، لیکن امیر مائنڈ سیٹ کہتا ہے اگر مارکیٹ گرے تو کیا ہوا، میرے پاس اور کیا آپشنز ہیں۔ فرق خواہش کا نہیں، فرق تیاری میں ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ہم لاس سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ لاس ایگو کو توڑتا ہے، سیلف امیج کو زخمی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں، مگر ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ لاس غلطی نہیں، لاس آپ کے گیم کا حصہ ہے۔ جو اس حقیقت کو مان لیتا ہے وہ ایموشنلی میچور انویسٹر بن جاتا ہے۔ دوستو، منی ماسٹر کا پہلا رول سمجھ لیں۔ ٹونی رابنس بہت صاف بات کہتے ہیں، پیسے کا کھیل آئی کیو سے نہیں، ای کیو سے جیتا جاتا ہے، یعنی کہ صبر، یعنی کہ ڈسپلن، اور ایموشنل کنٹرول۔ یہ تین چیزیں ریٹرن سے زیادہ اہم ہیں، اسٹریٹجی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ دوستو، خود سے ایک سوال پوچھیں، میں پیسے کے بارے میں فیصلے خوف سے کرتا ہوں یا سمجھ سے؟ یہ سوال تمہارے پورے فائنینشل فیوچر کا ڈیسیشن کو بدل سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اصل میں جنگ مارکیٹ میں نہیں، انسان کے اندر لڑی جاتی ہے۔ دوستو، اگر تم پوری دنیا کے بیسٹ انویسٹر، بیسٹ ایڈوائزر ایک جگہ جمع کر لو، لیکن اگر تمہارا دماغ پینک میں فیصلے کرتا ہے، لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے، تو تم لاس کرو گے ہی کرو گے۔ دوستو، یقین کرو، تم پھر بھی پیسے کا کھیل ہار ہی جاؤ گے۔
ٹونی رابنس کہتے ہیں پیسے کا کھیل باہر نہیں بلکہ اندر جیتا جاتا ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ فائنینشل سکسیس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کیا مارکیٹ؟ جی نہیں۔ کیا گورنمنٹ؟ جی نہیں۔ کیا انفلیشن؟ بالکل بھی نہیں۔ سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا ایموشنل ریئیکشن۔ جب مارکیٹ اوپر جائے تو لالچ، جب مارکیٹ گرے تو خوف، اور انہی دو ایموشنز کے درمیان 90% لوگ اپنا پیسہ خود تباہ کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے جو شخص ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرتا وہ کبھی ریٹرنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دوستو پینک سیلنگ غریب بنانے والی عادت ہے۔ ذرا سچ سنیں دوستو، مارکیٹ کریش میں امیر لوگ خریدتے ہیں، غریب لوگ جلد بازی میں بیچ دیتے ہیں، کیونکہ امیر کے پاس پلان ہوتا ہے، رولز ہوتا ہے، ڈیسیشنز ہوتے ہیں، مگر غریب کے پاس صرف واٹس ایپ میسج، نیو ہیڈ لائنز اور دوسروں کا خوف ہوتا ہے۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں پینک سیلنگ مارکیٹ کا رسک نہیں، مائنڈ سیٹ کی ناکامی ہے۔ جی ہاں دوستو، سوال یہ آتا ہے ہم مارکیٹ کو ذاتی کیوں بنا لیتے ہیں؟ جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو لاشعوری طور پر سوچتے ہیں یہ میرا فیصلہ تھا، اور جب لاس ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں غلط تھا۔ یہی ایگو لاس کو ذاتی بنا دیتا ہے، انسان کو ڈیفینسو بنا دیتا ہے اور سیکھنے سے روک دیتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے مارکیٹ تمہیں جج نہیں کرتی، مارکیٹ صرف تمہیں پاسبلٹیز بتاتی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے دا رولز آف دا منی گیم۔ پیسہ جذبات پر نہیں اصولوں پر چلتا ہے۔ دوستو یہ بات اپنے دل پر لکھ لیں، پیسہ کبھی انسان سے دشمنی نہیں کرتا، پیسہ صرف اور صرف اصول توڑنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ پیسے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی جادو ہے، قسمت کا کھیل ہے یا صرف نصیب والوں کے ساتھ ہے، لیکن ٹونی رابنس کہتے ہیں یہ ساری غلط فہمیاں ایک ایک کر کے توڑ دو۔ وہ کہتے ہیں پیسے کا کھیل احساسات کا نہیں بلکہ رول سے جیتا جاتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی، ہم اصول سیکھنے سے پہلے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا ایمانداری سے سوچو، کیا تم گاڑی چلانے سے پہلے رول سیکھتے ہو، امتحان دینے سے پہلے سلیبس دیکھتے ہو؟ لیکن جب بات پیسے کی آتی ہے انویسٹ کر لیتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، رسک لے لیتے ہیں بغیر یہ جانے کہ کھیل کے اصول کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے محنت کرنے والے بھی ہار جاتے ہیں اور خاموش رہنے والے بھی جیت جاتے ہیں، کیونکہ صحیح محنت سے نہیں جیت ملتی، صحیح اصولوں سے جیت آتی ہے۔ دوستو رول نمبر 1، پیسہ ایموشن نہیں سمجھتا، پیسہ تمہاری نیت نہیں دیکھتا، تمہاری محنت نہیں دیکھتا، تمہاری دعا نہیں دیکھتا، پیسہ صرف یہ دیکھتا ہے تم نے اصول فالو کیا یا نہیں۔ تم رو لو، تم غصہ کر لو، تم کہو میں مجبور تھا، پیسہ کہے گا مجھے تمہاری مجبوری سے کوئی مطلب نہیں، تم نے رول توڑا تھا۔ یہ کڑوا سچ ہے، لیکن یہی سچ لوگوں کو امیر بناتا ہے۔ دوستو رول نمبر 2 سنیں، جو رول نہیں جانتا وہ مارکیٹ کو الزام دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ خراب ہے، سسٹم انفیئر ہے، انفلیشن نے مار دیا، لیکن ٹونی رابنس کہتے ہیں مارکیٹ کبھی انفیئر نہیں ہوتی، مارکیٹ صرف ایکسپوز کرتی ہے ان لوگوں کو جنہیں علم نہیں ہوتا۔ جو انسان بغیر پلان کے داخل ہوتا ہے، بغیر رول کے ٹریڈ کرتا ہے، وہ مارکیٹ کا سینیریو صحیح سمجھ سکتا اور ہار جاتا ہے۔ رول نمبر 3، رسک اوائڈ نہیں بلکہ مینج کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے رسک نہیں لینا، لیکن حقیقت یہ ہے رسک ہر جگہ ہے، رسک نوکری میں بھی ہے، بزنس میں بھی ہے اور بینک میں بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کچھ لوگ رسک کو مینج کرتے ہیں اور کچھ لوگ رسک سے بھاگتے ہیں۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں رسک اوائڈ کرنے والا آخر کار ہار ہی جاتا ہے۔ دوستو رول نمبر 4 ہے کیپٹل پروٹیکشن از اکول ٹو سروائیول۔ یہاں ذرا رکنا، ٹونی رابنس اس کتاب میں بار بار ایک بات دہراتے ہیں، سروائیول فرسٹ گروتھ لیٹر، یعنی پہلے پیسہ بچاؤ پھر پیسہ بڑھاؤ۔ جو لوگ ڈبل پیسہ، جلدی ریٹرن، گارنٹیڈ پروفٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ سروائیول کو خود مار دیتے ہیں، اور جو سروائیو نہیں کرتا وہ گیم سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوستو رول نمبر 5، رولز ایموشن سے پہلے سیٹ کیے جانے چاہیے۔ امیر لوگ مارکیٹ کریش میں رول فالو کرتے ہیں،
प्रॉफिट में भी रूल फॉलो करते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट प्रॉफिट में लालच हो जाता है, लॉस में पैनिक कर देता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, रूल्स सुकून वाले माइंड में बनते हैं, इमोशन में फॉलो किए जाते हैं। अगर रूल्स पहले ना हो तो इमोशन पूरे का पूरा गेम और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूल नंबर 7 सुन लें, फीस, टैक्स और छोटी छोटी लीक्स। जी हाँ, टोनी रॉबिन्स कहते हैं, बड़ी गलतियों में वेल्थ की बड़ी गलतियों से नहीं खत्म होती, बल्कि छोटी छोटी लीक्स से होती है। रॉन्ग एडवाइस, टैक्स इग्नोरेंस, ये सब खामोशी से तुम्हारी लाइफ टाइम वेल्थ को खा जाते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 8 सुन लें, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन में ओवर एक्साइटमेंट, हेवी इन्वेस्टमेंट और अगले दिन डर, पैसा वापस निकाल लेना, ये रोलर कोस्टर राइड लोगों को तबाह कर देती है। मनी मास्टर बोरिंग कंसिस्टेंसी, सिंपल रूल्स, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को तरजीह देता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी आंखें बंद कर कर खुद से पूछें, क्या मेरे पास पैसे के बारे में वाज़े रूल्स हैं या नहीं, या मैं बस रिएक्ट करता हूँ। अगर रूल नहीं तो गेम नहीं खेली जाएगी, और अगर गेम सही से नहीं खेली गई तो हार दी जाएगी। दोस्तों, अगला रूल जाने, मार्केट तुम्हें नहीं जानती, इसीलिए खुद को खास मत समझो। ये बहुत बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं मार्केट को समझ गया हूँ, मैं दूसरे लोगों से डिफरेंट हूँ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मार्केट तुम्हें पहचानती नहीं है, मार्केट को तुम्हारी ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट न तुम्हें सजा देती है और न तुम्हें इनाम देती है। मार्केट सिर्फ पॉसिबिलिटीज पर चलती है। जो शख्स खुद को खास समझता है वो रूल्स तोड़ देता है, और रूल्स टूटने पर ही मार्केट रहम नहीं करती। दोस्तों, अगला रूल है ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, इसे टोनी रॉबिन्स खामोश कातिल कहते हैं। एक दो दफा प्रॉफिट हो जाए तो इंसान सोचता है कि मैं मार्केट को समझ गया हूँ, अब मैं सुकून से इस गेम में दाखिल हो सकता हूँ। यही ओवर कॉन्फिडेंस पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रिस्क इग्नोर करा देता है, रूल्स भी तुड़वा देता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मार्केट में कॉन्फिडेंस जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस एक गलत डिसीजन है। अक्सर लोग मार्केट क्रैश से नहीं मरते, बल्कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस से मर जाते हैं। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 3 है, रिस्क मैनेजमेंट, सर्वाइवल फर्स्ट। पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखो। दोस्तों, ये बात बहुत गौर से सुने और समझे भी, क्योंकि ये वो नुक्ता है जहां 90% लोग, जी हाँ 90% लोग हमेशा के लिए पैसे के खेल से बाहर हो जाते हैं। उनका गेम ओवर हो जाता है। लोग समझते हैं अमीर वो होता है जो ज्यादा रिस्क लेता है, लेकिन टोनी रॉबिन्स ये सारी सोच को जड़ से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, अमीर वो नहीं जो ज्यादा रिस्क लेता है, अमीर वो है जो रिस्क सरवाइव कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस का सबसे बड़ा धोखा, लोग प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, सर्वाइवल पर नहीं। हम पूछते हैं, रिटर्न क्या मिलेगा, डबल कब होगा, कितने टाइम में अमीर हो जाऊंगा, लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछते हैं कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, अगर मार्केट क्रैश हो गई तो मैं क्या करूंगा, अगर इनकम रुक गई तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जो इंसान अगर सब उल्टा हो जाए का प्लान नहीं बनाता, वो प्लान नहीं दुआ पर चल रहा है। दोस्तों, सर्वाइवल की अहमियत लोग आखिर समझते क्यों नहीं? क्योंकि सर्वाइवर बोरिंग लगता है, एक्साइटिंग नहीं लगता, स्टोरी नहीं बनती। लोग यूट्यूब पर देखते हैं ओवरनाइट सक्सेस, क्रिप्टो मिलियनेयर्स, स्टॉक की टिप्स, लेकिन कोई नहीं दिखाता कि वो कितना हारा, वो कितना टूटा। ये किताब कहती है, मार्केट में एक बार मर गए तो दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, रूल नंबर 1 भी समझ लें, ये किताब एक लाइन नहीं, ये पूरी जिंदगी बचाने वाला उसूल है। लोग इमरजेंसी फंड के बगैर इन्वेस्ट करते हैं, सर्वाइवल मोड को नहीं देखते। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जो पैसा तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो मार्केट में डालना जुर्म है। यही एक उसूल अगर इंसान मान ले तो वो कभी फाइनेंशियल तौर पे तबाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अगले रूल पर आते हैं, रिस्क वो नहीं जो तुम देखते हो। हम रिस्क को समझते हैं मार्केट का गिरना, प्राइस का डाउन हो जाना, लेकिन असल रिस्क है प्लान का ना होना, डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाना, इमोशनल रिएक्शन दे देना। दोस्तों, मार्केट वॉलेटिलिटी रिस्क से नहीं, इग्नोरेंस रिस्क से पर
مبنی ہوتی ہے۔ دوستو رسک اور ایگو کا ڈینجرس رشتہ ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ زیادہ تر لوگ رسک ایگو سے لیتے ہیں، میں ہینڈل کر لوں گا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، میں دوسروں سے الگ سوچتا ہوں۔ یہ ایگو پوزیشن سائز بڑھا دیتا ہے، وارننگ سائز اگنور کر دیتا ہے، رولز توڑوا دیتا ہے، اور پھر مارکیٹ ایگو کو کبھی بھی نہیں بخشتی۔ دوستو اگلا رول سمجھ لیں، پوزیشن سائزنگ لائف سیور خاموشی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پوزیشن سائز ڈیسائیڈ کرتی ہے لاس کتنا ہوگا، ڈیسائیڈ کرتی ہے تم سروائیو کر پاؤ گے یا نہیں۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں مارکیٹ میں رونگ ہونا پرابلم نہیں، رونگ اور بگ ہونا پرابلم ہے۔ غلطی سب کرتے ہیں لیکن چھوٹی رکھتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں۔ دوستو اگلا رول پر آ جائیں۔ عام لوگ اپ سائڈ ڈاؤن کرتے ہیں، منی ماسٹر ڈاؤن سائڈ پلان کرتے ہیں۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں اگر ڈاؤن سائڈ کنٹرول میں ہو تو اپ سائڈ خود بخود تمہارا ہو جاتا ہے۔ دوستو رسک مینجمنٹ ایک فریڈم ہے، یہ بات بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ رسک مینج کرنے کا مطلب کوورڈ ہونا نہیں، سلو ہونا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کنٹرول ہونا، کانفیڈنس ہونا، سکون والے مائنڈ کے ساتھ۔ جو انسان ورسٹ کیس سروائیو کر سکتا ہے وہ بیسٹ کیس انجوائے بھی کر سکتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، دو انویسٹر ہیں، پہلا فل کیپٹل ایک جگہ، ہائی رسک، یا تو ہیرو یا تو زیرو۔ دوسرا کیپٹل سپلٹ، ڈائیورسیفیکیشن، کیش آتا ہے، پہلا زیرو، گیم اوور، دوسرا ہرٹ ہو جاتا ہے بٹ زندہ ہوتا ہے، نیکسٹ اپورچونٹی کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ دوستو فرق ٹیلنٹ میں نہیں، سروائیول اسٹریٹجی میں ہوتا ہے۔ دوستو ذرا خود سے پوچھیں اگر کل مارکیٹ آدھی گر جائے تو کیا میں سروائیو کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو گروتھ کی بات ابھی مت کرو۔ جی ہاں دوستو، مارکیٹ میں سب سے بڑا گناہ غلط ہونا نہیں، مارکیٹ میں سب سے بڑا گناہ غلط ہو کر زندہ نہ رہ پانا ہے۔ اور جو انسان سروائیول سیکھ لیتا ہے وہی انسان وقت کے ساتھ خاموشی سے واقعی مانی ماسٹر بن جاتا ہے۔ دوستو ٹونی رابنس کہتے ہیں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے یا آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا خرچہ اور اپنا سروائیول موڈ کا جتنا بھی اماؤنٹ ہے اسے الگ کر لیں۔ سپوز اگر آپ کے گھر کا خرچہ 1 لاکھ ہے تو آپ 6 مہینے کا خرچ پہلے سے الگ کر دیں اور بچی ہوئی رقم کے جو بچتی ہے اس میں انویسٹ کریں یا تو اس سے بزنس کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے یا اپنا بزنس کریں گے تو آپ کا مائنڈ اس خرچے پر اسٹرک نہیں ہوگا، آپ کے مائنڈ میں اپنے گھر کا چولہا نہیں ہوگا، اپنے گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، آپ سکون سے انویسٹ کر پائیں گے۔ اور انویسٹ کیے گئے پیسے اگر کم بھی ہو گئے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ ریلیکس رہیں گے۔ اسی لیے رائٹر کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ اور بزنس ان دونوں میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے سروائیول کو سیکیور کرنا ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھ گیا وہ اس پوائنٹ کو بہت اچھے سے سمجھ گیا، یہی ہے اس پوائنٹ کی اصل جان۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے انویسٹمنٹ کی ڈائیورسیفیکیشن کرنا بہت ضروری ہے، یعنی سرمایہ کی تقسیم اور پھیلاؤ۔ ایک جگہ سب کچھ رکھنے والا آخر کار خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ دوستو یہ نقطہ وہ ہے جہاں سمجھدار انسان اور جواری انسان کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ہی جگہ پیسہ لگایا جائے اور وہ جگہ صحیح نکل آئے تو انسان راتوں رات بڑا بن جاتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے راتوں رات بڑا بننے والے اکثر زندگی بھر کے لیے صفر ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل ذہانت یہ نہیں کہ پیسہ کہاں لگایا ہے، اصل ذہانت یہ ہے اگر ایک جگہ نقصان ہو تو سب کچھ ختم نہ ہو۔ دوستو سب سے عام اور سب سے خطرناک غلطی، اکثر لوگ ایک ہی کاروبار پر سب کچھ لگا دیتے ہیں، ایک ہی انکم پر زندگی چلاتے ہیں، ایک ہی امید پر مستقبل ٹکا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا ماسٹر پلان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ایک ہی سہارا ٹوٹنے میں سب سے کم وقت لیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جس کے پاس صرف ایک راستہ ہو وہ دراصل پہلے ہی بند گلی میں کھڑا ہے۔ دوستو لوگ سرمایہ پھیلانے سے آخر گھبراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کنٹرول کم ہو جائے گا، انہیں لگتا ہے فائدہ کم ہو جائے گا،
انہیں لگتا ہے توجہ بٹ جائے گی، لیکن سچ یہ ہے توجہ بٹتی نہیں، زندگی بچ جاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ پھیلاؤ فائدہ بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ تباہی روکنے کے لیے ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دو افراد ہیں، پہلا ایک ہی نوکری کرتا ہے، ایک ہی انکم پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ دوسرا ایک بنیادی انکم کرتا ہے، ایک چھوٹا سا اضافی ذریعہ بناتا ہے، تھوڑا سا تحفظ بناتا ہے اور چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ اگر کمپنی بند ہو جائے تو پہلا ڈر میں آ جاتا ہے، قرضے میں آ جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ دوسرا پریشانی ضرور ہوتی ہے لیکن مکمل تباہ نہیں ہوتا۔ فرق قسمت میں نہیں، تیاری میں تھا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اصل پھیلاؤ ہوتا کیا ہے؟ پھیلاؤ کا مطلب یہ نہیں ہر جگہ تھوڑا سا پیسہ ڈال دو، ہر نئی اسکیم میں کود پڑو۔ پھیلاؤ کا مطلب ہے مختلف نوعیت کے ذرائع پہ ہاتھ ڈالنا، مختلف وقتوں کے لیے پلاننگ کرنا، مختلف حالات کے لیے سہارے بنانا۔ یہ کتاب کہتی ہے سمجھدار انسان ایک ہی طوفان کے لیے ایک ہی کشتی پر سفر نہیں کرتا۔ دوستو، اگر سب کچھ کم ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر سب جگہ تھوڑا تھوڑا لگا دو تو بڑا فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے اگر ایک جگہ سب کچھ لگا لیا اور وہ جگہ ڈوب گئی تو کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے بڑا فائدہ تب معنی رکھتا ہے جب انسان زندہ ہو۔ دوستو، سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ پھیلانے کا اصل فائدہ بھی سن لیں۔ جب انسان ایک ہی سورس آف انکم پر نہیں ہوتا، ایک ہی سہارے پر نہیں ہوتا تو وہ بہتر فیصلے کر پاتا ہے، وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ دباؤ میں غلطی نہیں کرتا۔ یہ ذہنی سکون انویسٹمنٹ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک آسان مثال سن لیں دوستو، تاریخ میں بڑے بڑے کاروبار ختم ہوئے ہیں، طاقتور ادارے ڈوب گئے ہیں، مشہور نوکیا جیسی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، لیکن جو لوگ ایک ہی جگہ سب کچھ نہیں رکھتے وہ زخم کھا کر بھی دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان مکمل طور پر نہیں ٹوٹتا وہ آخر کار دوبارہ بن جاتا ہے۔ ذہنی قید جسے توڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک خطرناک سوچ ہے، یہی میرا واحد موقع ہے۔ یہ سوچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، غلط فیصلے کروا دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے موقع ایک نہیں مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں زندہ رہنا پڑے گا۔ جی ہاں دوستو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا سب سے بڑا فریب ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ سننے میں مضبوط لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ سوچ کمزوری کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ کنٹرول صرف تب رہتا ہے جب حالات ساتھ دے۔ یہ کتاب کہتی ہے عقل مند انسان سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے کچھ چیزیں حالات کے خلاف بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ایک ہی جگہ سب کچھ رکھنے کا نفسیاتی نقصان بھی سن لیں۔ جب انسان ایک ہی انکم، ایک ہی انویسٹمنٹ اور ایک ہی سہارے پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑ جاتی ہے اور اس کا نام ہے مسلسل خوف۔ وہ خوف، وہ ڈر جو رات کی نیند چھین لیتا ہے، فیصلوں کو کمزور بنا دیتا ہے، انسان کو جلدی ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے جو انسان ذہنی سکون کے بغیر فیصلے کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی بنیاد کھوکھلی کر دیتا ہے۔ دوستو، اصل پھیلاؤ کا مطلب جگہ نہیں، نوعیت بدلنا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے دوستو۔ پھیلاؤ کا مطلب یہ نہیں ایک جیسے کام 10 جگہ کر لو۔ اصل پھیلاؤ یہ ہے ایک سہارا وقت پر چلتا ہو، دوسرا مشکل ہے، تیسرا مستقبل کے لیے ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے ایک ہی موسم کے لیے ایک ہی کپڑا رکھنے والا سمجھدار نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹے سہارے بڑے طوفان میں کام کیسے آئیں گے؟ اکثر لوگ چھوٹے ذرائع کو حقیر سمجھتے ہیں، تھوڑی سی اضافی آمدن، معمولی بچت، چھوٹا سا محفوظ ذریعہ، لیکن مشکل وقت میں یہی چھوٹی چیزیں انسان کو گھنٹوں پر کرنے کی بچاتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب کہتی ہے بڑی دیواریں چھوٹی اینٹوں سے ہی بنتی ہیں اور انہیں مضبوط بھی رکھتی ہے تاکہ انسان اپنے گھر میں پرسکون رہ سکے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 بہت مزیدار ہے، امیر لوگوں کی سرمایہ کاری کی سوچ کا طریقہ۔ جی ہاں دوستو، یہ پوائنٹ سننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوست، یہ وہ نکتہ ہے جہاں عام لوگ اور امیر آدمی کے درمیان اصل فرق سامنے آتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں
امیر لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی معلومات ہوتی ہے، کوئی راز ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب اس ساری سوچ کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے امیر اور غریب میں فرق پیسے کا نہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے۔ امیر لوگ سرمایہ کاری کو کھیل نہیں سمجھتے۔ عام آدمی کے لیے سرمایہ کاری ایک موقع ہے، ایک جوا ہے، یا قسمت آزمانے کا ذریعہ ہے، لیکن امیر لوگ اس نظام کو بخوبی سمجھتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، اور صبر کا امتحان بھی سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں پیسہ جلدی نہیں، صحیح طریقے سے بڑھایا جاتا ہے۔ دوستو، عام لوگ کہاں غلطی کرتے ہیں؟ عام لوگ سنی سنائی باتوں پر چلتے ہیں، جو جس نے بتایا اس کے ساتھ چل دیا، وقتی فائدے کے پیچھے بھاگتے ہیں، جذبات میں فیصلے کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اس میں پروفٹ کتنا ہوگا، جبکہ امیر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اس میں نقصان کتنا ہوگا، اور یہی ایک سوال انسان کے پورے مائنڈ سیٹ اور اس کی ڈائریکشن کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ دوستو، امیر لوگوں کا پہلا اصول کہ نقصان پہلے دیکھو، یہ بات بہت غور سے سنیں، اور نہ صرف سنیں بلکہ اسے سمجھے بھی۔ امیر لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سب غلط ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ سب ٹھیک ہوگا، وہ کہتے ہیں اگر سب غلط ہو گیا تو میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہی سوچ انہیں اندر سے زندہ رکھتی ہے۔ دوستو، امیر لوگ پروفٹ کے پیچھے نہیں بھاگتے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ امیر لوگ پروفٹ سے محبت نہیں کرتے، وہ صرف نظم و ضبط سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈسپلن کا رزلٹ ڈسپلن ہی دے گا۔ اسی لیے وہ جلدی نہیں مچاتے، وہ شور نہیں کرتے، وہ انتہائی صبر سے کام لیتے ہیں۔ مگر عام لوگ اس سوچ پر چلتے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اور یہ ایک جملہ ان کی پوری زندگی کھا جاتا ہے۔ عام آدمی کہتا ہے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہیں آئے گا۔ امیر آدمی کہتا ہے موقع ہمیشہ آتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم زندہ رہو اور اس موقع کو لینے والے بنو۔ یہ کتاب بار بار یہی دہراتی ہے، ضرور سمجھیں۔ دوستو، امیر لوگ بورنگ لگتے ہیں کیونکہ ان کی حکمت عملی شور نہیں کرتی، ان کی باتوں میں جوش کم ہوتا ہے، اور ان کے فیصلوں میں خاموشی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہی خاموشی دولت بناتی ہے، سکون دیتی ہے، اور وقت کے ساتھ بڑے سے بڑا فرق پیدا کرتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب کہتی ہے جو شور مچاتا ہے وہ اکثر خالی رہ جاتا ہے۔ دوستو، امیر لوگ وقت کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، عام لوگ وقت سے لڑتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں، فوری رزلٹ مانگتے پھرتے ہیں۔ امیر لوگ وقت کو دوست بنا لیتے ہیں، اسے کام کرنے دیتے ہیں، اور بیچ میں مداخلت نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں وقت کے ساتھ چلنے والا وقت سے آگے نکل جاتا ہے۔ دوستو، صبر، یہ صبر امیر لوگوں کی سب سے نایاب عادت ہے، جو انہیں امیر بناتی ہے، اور نہ صرف بناتی ہے بلکہ لانگ ٹرم تک ویلدی بھی رکھتی ہے۔ دوستو، زیادہ تر لوگ صبر نہیں کر سکتے، انتظار سے گھبرا جاتے ہیں اور بیچ میں کھیل چھوڑ دیتے ہیں۔ امیر لوگ انتظار کرنا جانتے ہیں، خاموشی برداشت کرتے ہیں، اور بوریت سے نہیں ڈرتے، اور ان کا یہی صبر آخر کار انہیں سب سے آگے لے جاتا ہے۔ دوستو، امیر لوگ اپنی پہچان سرمایہ کاری سے نہیں جوڑتے۔ عام آدمی ایک نقصان پر ٹوٹ جاتا ہے، رونے دھونے مچا دیتا ہے، ایک غلطی پر خود کو ناکام مان لیتا ہے۔ امیر آدمی نقصان کو سبق سمجھتا ہے، غلطی کو قیمت مانتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو اپنی پہچان ایک فیصلے سے جوڑ لیتا ہے وہ دوسرا فیصلہ کبھی بھی صحیح معنوں میں نہیں کر پاتا۔ دوستو، امیر لوگ زیادہ نہیں، درست چاہتے ہیں۔ عام انسان سوال کرتا ہے میں زیادہ کیسے کما لوں؟ امیر انسان سوال کرتا ہے میں صحیح جگہ، صحیح وقت، صحیح مقدار میں کیوں لگا رہا ہوں؟ یہ فرق بہت باریک ہے، لیکن یہی فرق انسان کو زندگی بھر دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے زیادہ کی خواہش اکثر غلط جگہ لے جاتی ہے، مگر درست کی سمجھ ہمیشہ منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ دوستو، عام لوگ فائدے کو دیکھتے ہیں، امیر لوگ قیمت کو۔ جب کوئی موقع آتا ہے تو عام آدمی پوچھتا ہے پروفٹ بتاؤ، پروفٹ کتنی تیزی سے ملے گا وہ بھی بتاؤ، لیکن امیر آدمی یہ دیکھتا ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کے بدلے میں کیا قربان کر رہا ہوں، سکون جائے گا یا بچے گا۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے ہر پروفٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو قیمت پہلے سے دیکھ لے،
دوستو امیر لوگ نقصان کو اپنی ضلالت نہیں سمجھتے، عام آدمی نقصان کو بے عزتی سمجھتا ہے، اپنی انا اس سے جوڑ لیتا ہے اور پھر ضد میں غلط فیصلے کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ امیر آدمی نقصان کو سبق سمجھتا ہے، قیمت کو مانتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے نئے فیصلوں کی طرف۔ یہ کتاب کہتی ہے جو نقصان سے سیکھ لے وہ دوبارہ وہی غلطی مہنگی قیمت پر نہیں دہراتا۔ دوستو امیر لوگ بھیڑ کا حصہ نہیں بنتے، عام لوگ جہاں شور ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں، جہاں سب جا رہے ہو وہاں کود پڑتے ہیں۔ امیر لوگ شور سے دور رہتے ہیں، خاموشی میں سوچتے ہیں اور بھیڑ کے فیصلے پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ یہ کتاب کہتی ہے بھیڑ کا راستہ اکثر کھائی کی طرف جاتا ہے اور سمجھدار انسان اکثر الگ ڈھونڈتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے ٹیکس، اخراجات اور دولت کی حفاظت۔ دوستو یہ وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر اسے بات کی بات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ دولت اس لیے نہیں ہارتے کہ وہ غلط جگہ لگاتے ہیں، بلکہ اس لیے ہارتے ہیں کہ وہ حفاظت کرنا جانتے ہی نہیں۔ یہ کتاب یہاں آ کر ایک بہت کڑوا سچ بتاتی ہے۔ دوستو دولت کمائی نہیں بچائی جاتی ہے۔ اکثر لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے اتنے کما لیے، میں نے اتنا پروفٹ کر لیا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا خاموش سے نکل گیا، کتنے راستوں میں ضائع ہو گیا۔ یہ کتاب کہتی ہے دولت کمائی نہیں جاتی، دولت محفوظ کی جاتی ہے۔ جو انسان اخراجات، ٹیکس اور غیر ضروری چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے وہ خود ہی اپنی جیب میں سوراخ کر دیتا ہے۔ دوستو خاموش قاتل، چھوٹے مگر مسلسل اخراجات، یہ ایک خطرناک فریب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں یہ تھوڑی سی رقم ہے، لیکن جب ہر سال، ہر مہینے اور ہر لین دین میں تھوڑی تھوڑی رقم نکلتی ہے تو سالوں کے بعد یہی تھوڑی رقم زندگی بھر کی محنت کو کھا جاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے دولت بڑے نقصان سے نہیں، مسلسل چھوٹے زخموں سے ختم ہوتی ہے۔ دوستو امیر لوگ پہلے بچاؤ دیکھتے ہیں، فائدہ بعد میں۔ عام آدمی پوچھتا ہے کتنا پروفٹ ملے گا، امیر آدمی پوچھتا ہے کہ محفوظ کتنا رہے گا۔ یہ فرق بہت خاموش ہے، لیکن یہی فرق انسان کو عمر بھر ایک قدم آگے رکھتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان پہلے حفاظت کو دیکھ لے وہ پروفٹ کا حقدار خود بخود بن جاتا ہے۔ دوستو ٹیکس سے ڈر نہیں، صرف اس کی سمجھ ضروری ہے۔ اکثر لوگ ٹیکس سے بھاگتے ہیں یا اسے دشمن سمجھتے ہیں، لیکن امیر لوگ ٹیکس کو نظام کا حصہ مانتے ہیں، وہ اسے سمجھتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے نادانی میں دیا گیا ٹیکس دولت کو کھا جاتا ہے، سمجھداری سے سنبھالا گیا ٹیکس دولت کو بچا لیتا ہے۔ مجھے ان باتوں کی ابھی ضرورت نہیں سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوستو یہ جملہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ابھی تو میں چھوٹا ہوں، جب زیادہ ہو جائے گا تب دیکھیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے جب تک زیادہ ہوتا ہے تب تک بہت کچھ خاموشی سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں خبردار کرتی ہے حفاظت عروج پر نہیں ابتدا میں کی جاتی ہے۔ دوستو دولت کی حفاظت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ دولت کی حفاظت میں شامل ہے ذہنی سکون، پراپر نیند، فیصلہ کرنے کی آزادی۔ اگر ہر وقت ڈر لگا رہے، ہر وقت حساب کا بوجھ ہو تو چاہے رقم کتنی بھی ہو انسان اندر سے غریب ہی رہتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے اصل امیری سکون کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ دوستو امیر لوگ نظام بناتے ہیں، جذبات پر نہیں چلتے۔ عام لوگ جذبات میں فیصلے کرتے ہیں، بعد میں حساب لگاتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ امیر لوگ پہلے نظام بناتے ہیں، پھر جذبات کو باہر رکھتے ہیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے جہاں نظام ہوتا ہے وہاں خوف نہیں ہوتا۔ دوستو حفاظت نہ ہو ترقی بھی خطرہ بن جاتی ہے۔ اگر دولت کی حفاظت نہ ہو تو زیادہ کمانا بھی خطرناک ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آئے گا اتنا زیادہ نکلے گا۔ یہ کتاب ہمیں خبردار کرتی ہے بغیر حفاظت کے ترقی ریت پر محل بنانے جیسی ہے۔ دوستو حفاظت سیکھنے والا ہی آزادی پاتا ہے۔ جو انسان اپنے وسائل کی حفاظت سیکھ لیتا ہے، چھوٹے اخراجات پر نظر رکھتا ہے اور ایک پراپر نظام بناتا ہے، وہ کسی کے رحم پر نہیں رہتا، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، وہ خود فیصلے کرتا ہے، اور یہی اصل آزادی ہے۔ دوستو لا علمی کی قیمت جو کوئی حساب میں نہیں لاتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں
یہ سب حساب کتاب میرے بس کا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جو انسان حساب نہیں رکھتا وہی انسان سب سے زیادہ لٹتا رہتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے لا علمی معصوم نہیں، لا علمی تو مہنگی ہوتی ہے۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہاں سے کتنا نکل رہا ہے یا کیوں نکل رہا ہے، وہ خاموشی سے اپنی محنت کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ تو نظام کا حصہ ہے، خود کو دھوکہ دینے والا جملہ۔ اکثر لوگ چھوٹے بڑے اخراجات پر کہتے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو بیسک ہے، لیکن امیر لوگ کبھی یہ جملہ نہیں کہتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یہ کیوں کٹا، یہ کیوں ضروری تھا، کیا اس سے بچا جا سکتا تھا یا نہیں؟ یہ سوال دولت کو بچاتے ہیں اور انسان کو باخبر بناتے ہیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے جو سوال نہیں کرتا وہ ہمیشہ قیمت ادا کرتا ہے۔ دوستو، امیر لوگ ٹیکس کو دشمن کیوں نہیں سمجھتے؟ امیر لوگ ٹیکس سے بھاگتے نہیں، نہ ہی اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ وہ قانون کو اچھے سے سمجھتے ہیں، وقت پر تیاری کرتے ہیں اور نقصان کم سے کم رکھتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے مسئلہ ٹیکس نہیں، مسئلہ بغیر منصوبے کا ٹیکس ہے۔ دوستو، تاخیر دولت کی حفاظت کا خاموش دشمن ہے۔ لوگ کہتی ہے بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی وقت نہیں، لیکن بعد میں اکثر دیر ہو جاتی ہے اور دیر ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ یہ کتاب خبردار کرتی ہے حفاظت وہ نہیں جو نقصان سے پہلے کی جائے یا بعد میں نہیں، جو انسان وقت پر سوچتا ہے، وقت پر منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ بعد میں کبھی بھی پچھتاتا نہیں ہے۔ دوستو، میں خود سب سنبھال لوں گا سب سے خطرناک غرور ہے۔ یہ جملے سننے میں مضبوط لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب سے کمزور سچ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک انسان ہر چیز نہیں جان سکتا، ہر قانون، ہر تبدیلی، ہر راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کتاب سکھاتی ہے عقل مند انسان مدد کو کمزوری نہیں بلکہ سمجھداری سمجھتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے فائنینشل فریڈم اینڈ لانگ ٹرم سیکیورٹی۔ دوستو، یہ پوائنٹ اس کتاب کی جان ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی پوائنٹ کو آدھا یا تھوڑا سا سنا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس پوائنٹ کو ضرور پورا سنیں، کیونکہ یہ آپ کے فیوچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوستو، یہ آخری نقطہ نہیں، یہ سفر کا اصل مقصد ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں مالی آزادی کا مطلب زیادہ پیسہ ہے یا بڑا گھر ہے یا مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، لیکن یہ کتاب ایک بالکل مختلف سچ بتاتی ہے۔ مالی آزادی کا تعلق رقم سے نہیں، اختیار سے ہوتا ہے۔ آزادی کی اصل تعریف جسے لوگ غلط سمجھ بیٹھے ہیں، عام آدمی کہتا ہے جب میرے پاس پیسہ ہوگا میں تب آزاد ہوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے بہت سے لوگ زیادہ کماتے ہیں لیکن زیادہ ڈرتے ہیں، زیادہ رکھتے ہیں لیکن زیادہ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے آزادی اس دن آتی ہے جس دن تم پیسے کے فیصلے خوف کے بغیر کر سکو۔ دوستو، زیادہ پیسہ کم سکون، آخر یہ تضاد کیوں ہے؟ کیونکہ آمدنی بڑھ جاتی ہے لیکن اخراجات بھی ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑھا دی جاتی ہیں اور ان سب سے آپ کا ڈر بڑھتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے اگر نظام نہ ہو تو دولت آزادی نہیں، آپ کی زنجیر بن جائے گا۔ دوستو، مالی آزادی کا پہلا ستون خود پر کنٹرول ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ مالی آزادی بازار پر کنٹرول نہیں مانگتی، حالات پر کنٹرول نہیں مانگتی۔ مالی آزادی مانگتی ہے اپنی خواہشات پر کنٹرول، اپنے فیصلوں پر کنٹرول۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ دوستو، لانگ ٹرم تحفظ آخر ضروری کیوں ہے؟ زیادہ تر لوگ صرف آج کے لیے جیتے ہیں، کل کو ٹال دیتے ہیں، قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن زندگی وقفے سے نہیں چلتی، ایک ہی لکیر میں آگے بڑھتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو آج کی فکر نہیں کرتا وہ کل کی قیمت ضرور ادا کرتا ہے۔ لانگ ٹرم سیکیورٹی بیماری کے لیے، بڑھاپے کے لیے، غیر ضروری خرچ کے لیے ایک ڈھال ہے، انسان کو زندگی کے جھٹکوں سے بچاتی ہے۔ دوستو، آزادی اور لاپرواہی میں فرق ہے، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آزادی ڈسپلن سے آتی ہے، پلاننگ سے آتی ہے، لاپرواہی امید پر چلتی ہے، دیکھا جائے گا کہ جملوں پر چلتی ہے۔ یہ کتاب خبردار کرتی ہے جو انسان آزادی کو لاپرواہی سمجھ لے وہ سب سے پہلے آزادی کھو ہی دیتا ہے۔ دوستو، مالی آزادی کے خاموش فائدے بھی سن لیں۔ جب انسان مالی طور پر محفوظ ہو، لانگ ٹرم پلاننگ کر لے تو وہ غلط کام پر نہیں کہہ سکتا، دباؤ میں فیصلے نہیں کرتا،
اپنے وقت کا مالک خود بنتا ہے۔ یہی اصل امیری ہے دوستو، وقت پر اختیار ہونا۔ دوستو ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دو افراد ہیں، پہلا زیادہ کماتا ہے لیکن ہر مہینے مجبور ہوتا ہے، نوکری چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسرا سادی زندگی گزارتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اخراجات کم کرتا ہے، فیوچر کو سیکیور کرتا ہے۔ اگر کل سب رک جائے تو پہلا خوف میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، جبکہ دوسرا پرسکون ہو جاتا ہے اور سنبھل جاتا ہے۔ فرق رقم میں نہیں، تیاری میں تھا۔ دوستو آزادی کی سب سے بڑی پہچان یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے، آزاد انسان وہ نہیں جو سب کچھ خرید سکتا ہے، آزاد انسان وہ ہے جو مجبوری نہیں خریدتا۔ دوستو ابھی وقت ہے، یہ سب سے خطرناک جملہ ہے۔ یہ جملہ منصوبہ بندی کو روک دیتا ہے، انسان کو سست کر دیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے وقت کبھی نہیں ہوتا، وقت بنایا جاتا ہے۔ جو آج تیاری نہیں کرتا وہ کل صرف اور صرف بہانے کرتا ہے۔ دوستو آزادی ایک دن میں نہیں آتی۔ لوگ سوچتے ہیں ایک دن آئے گا جب میں آزاد ہو جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے آزادی کوئی دن نہیں، آزادی کوئی عمل نہیں جو روز دہرایا جائے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان ہر دن چھوٹے درست فیصلے کرتا ہے وہی انسان ایک دن بڑے فیصلوں میں آزاد ہو جاتا ہے۔ دوستو آزادی کا سب سے بڑا دشمن ہے اپنی طرز زندگی کا پھیلاؤ۔ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے خواہشات بھی ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ انسان کہتا ہے اب تو میں افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن یہ جملہ اکثر آزادی کی قبر کھود دیتا ہے۔ یہ کتاب خبردار کرتی ہے جو انسان اپنی انکم کے ساتھ اپنی ضروریات بڑھا لیتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ دوستو آزادی کا مطلب کم خرچ نہیں، سمجھدار خرچ ہے۔ مالی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز چھوڑ دو، خود کو تکلیف میں رکھو۔ مالی آزادی کا مطلب ہے خرچ وہ کرو جو سکون بڑھائے، وہ نہیں جو آپ کا خوف بڑھائے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو خرچ تمہاری نیند چھین لے وہ مہنگا ہے، چاہے رقم کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو لانگ ٹرم سیکیورٹی ایک خاموش طاقت ہے۔ دوستو یہ خاموش طاقت شور نہیں مچاتی، تعریفیں نہیں مانگتی، لیکن جب بیماری آتی ہے، جب انکم رکتی ہے، جب حالات پلٹی مارتے ہیں تو یہی تحفظ انسان کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے، انسان کی عزت بچا لیتا ہے، فیصلوں کو پاک اور صاف رکھتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے جو انسان کل کی فکر آج کر لیتا ہے کل اسے ڈرا نہیں جا سکتا۔ دوستو یہ پوائنٹ انتہائی اہم ہے، میرا آپ کو مشورہ ہوگا اس پوائنٹ کو 2 بار سنیں، اگر سمجھ نہ آئے تو 3 بار سنیں، کیونکہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس پوائنٹ میں کیا بتایا گیا ہے تو یقیناً آپ کوئی پہلا قدم ضرور لیں گے۔ دوستو ان 7 پوائنٹ کے بعد رائٹر ایک بڑی مزے کی اور عجیب بات کہتے ہیں کہ یہ اختتام نہیں، یہی تو اصل آغاز ہے۔ دوستو اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یہ محض ایک کتاب سننے کا اختتام نہیں، یہ سوچ بدلنے کا آغاز ہے۔ زیادہ تر لوگ کتابیں سنتے ہیں، باتیں اچھی لگتی ہیں، چند جن موٹیویٹ رہتے ہیں، پھر سب ویسا ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کتاب ایسی بالکل بھی نہیں۔ یہ کتاب خاموشی سے انسان کے اندر ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا میں واقعی اپنی زندگی خود چلا رہا ہوں یا میرے حالات، میرے خوف اور میری مجبوریاں مجھے چلا رہی ہیں؟ دوستو اس کتاب کا اصل پیغام کیا تھا؟ یہ کتاب ہمیں بار بار ایک ہی بات سمجھاتی ہے، مسئلہ پیسے کا نہیں، پیسے کے بارے میں ہماری سوچ کا ہے۔ ہم زیادہ کمانے کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن زیادہ محفوظ نہیں ہوتے، بڑے خواب دیکھتے ہیں لیکن مضبوط بنیاد نہیں بناتے۔ ایک کتاب ہمیں سکھاتی ہے خواب دیکھنے سے پہلے زندہ رہنا سیکھو۔ دوستو سب سے بڑی غلط فہمی جو یہ کتاب توڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں جب پیسہ آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے دنیا میں بہت امیر لوگ اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں، بہت کامیاب لوگ ہر وقت خوف میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیسہ تو کمایا ہے لیکن کھیل کے اصول نہیں سیکھے۔ دوستو یہ کتاب ہمیں یہ سکھا کر جا رہی ہے ہر موقع اچھا نہیں ہوتا، ہر پروفٹ فائدہ مند نہیں ہوتا، ہر رفتار ترقی نہیں ہوتی۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان ہر چیز میں کودتا ہے وہ آخرکار کسی چیز میں بھی کھڑا نہیں رہ پاتا۔ دوستو اصل طاقت کہاں ہے؟ اصل طاقت پیسے میں نہیں، زیادہ معلومات میں نہیں، یا زیادہ موٹیویٹڈ ہونے میں نہیں،
اصل طاقت ہے خطرے کو سمجھنے میں، نقصان کو برداشت کرنے میں اور طوفان میں کھڑے رہنے میں۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے جو انسان طوفان میں بھی سوچ سکتا ہے وہی انسان ساحل تک پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، آج ایک آزادی کی نئی تعریف دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کتاب مالی آزادی کی ایک نئی تعریف بتا کر جا رہی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجبور نہیں ہیں۔ جب آپ غلط فیصلے کو نہیں کہہ سکتے، دباؤ میں بھی سیدھا چل سکیں، خوف کے بغیر وقت کا فیصلہ کر سکیں، تو سمجھ لیں کہ آپ آزاد ہیں۔ دوستو، سکون وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ سکون وہ دولت ہے جس کی رسید نہیں ملتی، لیکن جس کے بغیر ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے اگر پیسہ آپ کی نیند چھین لے تو وہ دولت نہیں، آپ کی قید ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو رات کو سکون سے سونے دے۔ دوستو، خود سے آخری ملاقات بھی کرتے جائیں۔ اب جب یہ آڈیو اختتام کی طرف جا رہی ہے تو ایک لمحہ رک کر خود سے ایک سوال تو پوچھیں، اگر کل سب کچھ رک جائے تو کیا میں ٹوٹ جاؤں گا یا میں سنبھل پاؤں گا؟ یہ سوال آپ کے پورے مستقبل کی سمت طے کرتا ہے۔ دوستو، ایک چھوٹا مگر زندگی بدلنے والا فیصلہ۔ یہ کتاب آپ سے کوئی بڑی قربانی نہیں مانگ رہی، یہ صرف ایک فیصلہ مانگ رہی ہے۔ میں جلدی امیر نہیں بنوں گا، میں پہلے محفوظ انسان بنوں گا۔ یہ ایک فیصلہ آپ کو جواری نہیں بناتا، سمجھدار بناتا ہے، کمزور نہیں بناتا بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ دوستو، سفر اب بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ کتاب اختتام پر نہیں، آغاز پر ختم ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں نہیں رکنا، اب آپ کو احساس ہے کہ کب صبر کرنا ہے۔ یہی احساس آپ کو بھیڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ دوستو، پیسہ زندگی کا مقصد نہیں، پیسہ زندگی کو اپنی شرطوں پہ جینے کا ذریعہ ہے۔ اور جو انسان اس ذریعے کو سمجھداری سے، ڈسپلن سے اور صبر کے ساتھ استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے، وہی انسان واقعی میں منی ماسٹر بن جاتا ہے۔